पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भपकियों पर दो टोक जवाब। कहा, भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खित्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए हमवक्त तैयार है। भारत दिहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा है। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे दिया। ये गमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आजाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के निकात मुस्तरद। हमास के एलामी में मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा, गजा प्लान के कुछ हिस्सों से इतफाक किया है लेकिन बेशतर निकात पर मजीद बातचीत करना चाहते हैं। सालसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। सदर ट्रंप ने हमास के जवाब को खुशाइन करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, हमास मग़वियों की रिहाई पर तैयार है, यरगमालियों के घर लौटने का मुंतज़िर और हमास के साथ अमन मुआहदे में मदद करने पर अरब मुल्कों का शुक्रगुजार हो। इसराइल गजा पर बमबारी बंद कर दे। ये इक़दाम सिर्फ गजा नहीं पूरे मशरक़ वस्ता में अमन कायम करेगा। हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, इमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। मिस्र ने कहा, हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क सदर ने भी इक़दाम को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, फ़रीक़ैन गजा जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। इसराइल की कैद से रिहा ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इनमें अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजज़ायर, मोरितानिया, मलेशिया, तुर्की के शहरी शामिल हैं। इसराइल की कैद में अब भी सैकड़ों इमदादी कारकुन मौजूद। इटली से महसूर फलस्तीनियों की इमदाद के लिए नया इमदादी काफिला गजा की जानिब रवां दवां। 10 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला ज़मीर नामी जहाज की क़यादत में ओट्रांटो बंदरगाह से रवाना हुआ, जिसमें मुसाफिरों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। इमदादी अरकान को हंगामी हालात से निमटने के लिए तरबियत भी दी गई। सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेस ने उस वक्त फ़ज़ाई हमला किया जब इनक़ला की इत्तला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं, मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। फरीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। दावा किया, इसराइल ने आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है ताकि अमन मुआहदे को मौका मिल सके। हमास को तेज रफ्तार इक़दाम करना होगा। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ताख़ीर होगी
کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے. معاملہ تیزی سے نمٹائے، فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا. حماس کی جانب سے فوری تعاون جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے. آزاد کشمیر میں مذاکرات کامیاب، امن بحال ہو گیا. حکومت اور عوامی ایکشن میں معاہدہ. مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کے فنڈز روک دیے گئے. مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ. اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد. 1 سرکاری نوکری دی جائے گی. زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے شکر گزار ہیں. یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم. تاجروں کو دکانیں کھولنے کا کہہ دیا. معاہدے کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام کو کامیابی ملی. حکومتی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو. کہاں شکایات کو تشدد انتشار کی بجائے ٹیبل پر حل کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے. جو چاہتے تھے آزاد کشمیر میں انتشار ہو، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. قمر زمان قائرہ نے کہا، معاہدہ پورا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کوشش ہوگی معاہدے پر جلد عمل درآمد کریں. راجہ پرویز اشرف بولے، کشمیر کی خوشی ہماری خوشی ہے، کشمیر کا دکھ ہمارا دکھ ہے. ہم میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا. کشمیری بڑے بہادر ہیں، پاکستان سے عشق کرنے والے ہیں. امیر مقام کا کہنا تھا، معاہدے کے مطابق ہر ماہ 2 اجلاس کیے جائیں گے. کشمیریوں کو ان کے حقوق دیتے رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم. مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا. معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا. کہا، امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوشائند ہے. سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. گزارش ہے، افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے. مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا، حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں. وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا. نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا. نواز شریف کا کہنا تھا، پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا. قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے. حکومت کا پیپلز پارٹی سے پھر رابطہ. پی پی ذرائع نے بتایا، حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لیں. پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا. صدر آصف علی زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے. حکومت کا پی پی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان. پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا، نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب اعزاز کی بات ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے. گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے. مریم نواز نے کانفرنس کے شرکاء کو پنجاب حکومت کے منصوبوں سے تفصیلی آگاہ کیا.
خوزدار میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کے عوام اور فورسز مل کر وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیر پا امن کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی رابطہ، غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج، پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بارسلونا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مظاہرین نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ عالمی برادری سے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ میکسیکو میں طلباء کا اسرائیلی سفارتخانے کے باہر دھرنا، مظاہرین نے بازوؤں پر نسل کشی اور فری فلسطین کے الفاظ لکھے۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ 12% کنٹریبیوشن حکومت کی جانب سے دی جائے گی، جس کے لیے حکومت نے 10 ارب روپے مختص کر دیے۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے۔ ریٹائرمنٹ پر 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی۔ اسکیم جولائی 2024 سے بھرتی ملازمین پر لاگو ہوگی۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر اطلاق جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ حکومت نے IMF کے معاشی اہداف کی کڑی شرط پوری کرتے ہوئے پینشن میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیلاب سے متاثرہ صوبوں نے IMF سے معاشی اہداف پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض کی تیسری قسط کے لیے مذاکرات۔ سیلاب سے نقصانات کی وجہ سے معاشی اہداف پر نظر ثانی پر IMF وفد کو بریفنگ دی گئی۔ سیلاب کے باعث صوبائی بجٹ سرپلس حاصل نہیں ہو سکے گا، صوبوں کا نظر ثانی کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF مشن سے صوبوں کے بجٹ سرپلس پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں دوبارہ بات ہوگی۔ PTI رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے انتخابی قوانین میں ترامیم کی سفارشات کا مسودہ وزارت قانون کو بھیج دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی سے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری ڈھانچہ مضبوط اور خواتین کی شمولیت یقینی بنے گی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کی شفافیت جانچنے کے لیے قانون میں کوئی شک موجود نہیں۔ ملک میں درجنوں جماعتیں ہیں مگر اندرونی جمہوری ڈھانچہ کمزور ہے۔ تجاویز منظور ہونے سے عوامی اعتماد اور جماعتی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سفارشات پر سخت رد عمل کا امکان ہے۔ مختلف جماعتیں پہلے ہی انٹرا پارٹی انتخابات پر تحفظات ظاہر کر چکی ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری یونیورسٹی کا دورہ۔
فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا۔ DGISPR کی انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو۔ پاک فوج تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے DGISPR کی آمد کو خوشائن قرار دیا گیا۔ سیشن میں کینیڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ PIDCL کے تحت رکے کام جلد ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سابق میئر کراچی وسیم اختر سے گفتگو۔ وفاقی فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش۔ گورنر سندھ نے صدر اور وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کہا جلد کام شروع ہوگا۔ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا دورہ۔ تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ 13 سال التوا کا شکار رہا، کام شروع کر دیا گیا ہے، ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت میسر ہوگی۔ پارلیمنٹ لاجز کا نیا بلاک 104 یونٹس پر مشتمل ہوگا۔ ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ کل کولمبو میں ہوگا۔ میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس۔ ICC نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا۔ فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انتہائی ناقص انتظامات۔ دہلی میں انٹرنیشنل کوچ بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ایونٹ کے دوران کوچز کو کتوں نے کاٹ لیا۔ کینیا کے کوچ کو وارم اپ کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں کتے نے کاٹا۔ جاپانی اسسٹنٹ کوچ کو بھی گزشتہ روز کتے کے کاٹنے کے باعث اسپتال لے جانا پڑا تھا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں سری لنکا اور آسٹریلیا کا میچ کولمبو میں بارش کے باعث منسوخ۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلوی ٹیم 3 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر موجود۔ گزشتہ روز انگلینڈ نے یک طرفہ مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔